नाजरीन, मैं हूं अजमत जी। मैं लाया हूं आपके लिए दुनिया की बेहतरीन टॉप स्टोरीज जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। दास्तान अज़्म, हिम्मत और शानदार कामयाबी की। स्टोरीज अजीम इंसानों की, स्टोरीज करंट अफेयर की। आप देखेंगे सीनियर सहाफ़ी, कलमिस्ट और तज्ज़ियानगार के साथ टुडे टॉप स्टोरी विद अजमत जी। नाजरीन, मैं हूं एम अजमत जी और आप देख रहे हैं टुडे टॉप स्टोरी विद अजमत जी। आज मैं जिस शख्स की टॉप स्टोरी लेके आया हूं वो दुनिया का शाहज़ोर और नाकाबिले शिकस्त रहा। इस अजीम इंसान का नाम है गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान, जो बाद में रुस्तम ज़मा भी बने। 22 मई 2022 को गामा पहलवान की 144वीं सालगिरह के मौके पर गूगल ने अपने सर्च इंजन पर गामा को खराज तहसीन पेश करने के लिए इसका पोर्ट्रेट लगाया। आज भी हिंदुस्तान में गामा को खराज तहसीन पेश करने के लिए उसकी याद में 8 रोज़ा फ़न पहलवानी पर मुश्तमिल फेस्टिवल मुनक्कद किया जा रहा है। नाजरीन, गामा पहलवान के मुतल्लक असल और मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए हमारा आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम गामा की कसरत और इसकी डाइट प्लान और इसकी ज़िंदगी पर एक मुकम्मल और असल कहानी पेश करेंगे, जो उसकी असल तस्वीर और वीडियो क्लिप पर मुश्तमिल होगी। और दूसरे हिस्से में हम रुस्तम पाको हिंद उमर पहलवान से गुफ्तगू करेंगे और पर्दा उठाएंगे गामा पहलवान के मुख्तलफ पहलुओं से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गामा पहलवान की मुकम्मल और असल कहानी के ऊपर एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री। द ग्रेट गामा, दंगल का बादशाह और दुनिया का सबसे बड़ा नाकाबिले शिकस्त पहलवान, जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हारा। ताकत के लिए जिसकी मिसाल दी जाती है कि तुम खुद को क्या गामा पहलवान समझते हो। गामा पहलवान 1878 को मौजूदा मदिया प्रदेश की एक रियासत दितिया में पैदा हुए। इनका तल्लक एक ऐसे ख़ानदान से था जिनका पेशा पुश्तों से पहलवानी था। गुलाम बख्श उर्फ गामा पहलवान के वालिद मोहम्मद अज़ीज़ बख्श रुस्तम हिंद एक नामी गिरामी पहलवान थे। इनके पास इज़्ज़त, दौलत और शोहरत की कमी ना थी। रियासत दतिया में इनके नाम के डंके बजते थे। ये वो दौर था जब फ़न पहलवानी अरूज पर थी। इस वक़्त के राजा महाराजा पहलवानों की सरपरस्ती किया करते थे। बेहतरीन पहलवान को दरबारी पहलवानों का एजाज़ हासिल होता, जिनके लिए दंगल भी मुनक्कद करवाए जाते और इनके शाही खर्चों समेत इनके नाज नखरे भी उठाए जाते। गामा के वालिद अज़ीज़ बख्श भी दरबारी पहलवान थे और रियासत दतिया के महाराजा बुआनी सिंह की बहुत चहेते भी थे।
مہاراجہ بھوانی سنگھ بہادر نے ان کی شادی اس وقت کے ممتاز کووالا خاندان کے ایک عظیم پہلوان امیر بخش عرف لون پہلوان رستم ہند امرتسری کی بیٹی سے کروائی۔ ان سے عزیز بخش پہلوان کے 2 بیٹے غلام محمد بخش عرف گاما پہلوان اور امام محمد بخش پیدا ہوئے۔ ابھی گاما پہلوان کی عمر 5.25 سال ہی ہوئی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی امام بخش اپنے والد کی وفات کے 2 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد گاما پہلوان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے نانا امیر بخش پہلوان نے اٹھائی، لیکن افسوس وہ بھی ایک حادثے میں وفات پا گئے، جس کے بعد ان کے ماموں المعروف ایدا پہلوان امرتسری نے ان کی تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ وہی ایدا پہلوان ہیں جنہوں نے مان سنگھ گیٹ پہ ایک مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی مسجد ایدا پہلوان کے نام سے مشہور ہے۔ گاما پہلوان کی ابتدائی تربیت اپنے ماموں سے حاصل کی، جو اکثر دوسری ریاستوں میں ہونے والے دنگلوں میں گاما کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ 1988 میں جودھ پور کے راجہ جسونت سنگھ نے اپنی ریاست میں ایک عظیم الشان کثرتی مقابلہ منعقد کروایا۔ اس تاریخی مقابلے کی واحد شرط یہ تھی کہ جو پہلوان سب سے زیادہ ڈنڈ بیٹھک لگائے گا اسے فاتح قرار دے دیا جائے گا۔ اس مقابلے میں مختلف ریاستوں کے 400 پہلوانوں نے شرکت کی، جن میں گاما کے چھوٹے ماموں بوٹا پہلوان بھی شامل ہوئے اور وہ اپنے ہمراہ گاما کو بھی ساتھ لے گئے۔ گاما کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ مقابلہ شروع ہوا، رفتہ رفتہ پہلوان تھک کر میدان چھوڑنے لگے اور آخر میں صرف 15 پہلوان ہی بچے، جن میں 10 سال کا گاما بھی شامل تھا، جو ابھی تک اپنا دم خم دکھا رہا تھا۔ مہاراجہ جسونت سنگھ اس بچے کی ہمت اور مہارت دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے نہ صرف گاما کو فاتح قرار دیا بلکہ اسے سرکاری پہلوان کا درجہ بھی دے دیا اور اسے اپنی ریاست میں ہی روک لیا۔ مہاراجہ نے گاما کی تربیت کی ذمہ داری اس دور کے نامور پہلوان خلیفہ بھائی مدھو سنگھ کو سونپی، جس نے 4 سال تک گاما کو فن پہلوانی کے گر سکھائے۔ خلیفہ مدھو سنگھ گاما کے چھوٹے بھائی امام بخش پہلوان کے بھی استاد تھے۔ 1892 میں مہاراجہ جسونت سنگھ کی وفات کے بعد گاما کے ماموں ایدا پہلوان اپنے دونوں بھانجوں کو واپس ریاست دتیا لے گئے، جہاں پر دتیا کے مہاراجہ بھوانی سنگھ نے ان دونوں بھائیوں کی کئی نمائشی کشتیاں کروائیں۔ 15 سال کی عمر تک گاما دتیا کے ایک بے جوڑ شہ زور بن چکے تھے۔ کوئی بھی پہلوان ان کے سامنے نہ ٹک پایا، لیکن گاما پہلوان کو پذیرائی تب ملی جب انہوں نے 17 سال کی عمر میں اس وقت کے ہر دل عزیز پہلوان رحیم بخش سلطانی والا رستم ہند کو چیلنج کیا۔ رحیم بخش سلطانی والا گجرانوالا کے رہنے والے تھے، جو 1947 کے بعد پاکستان کا حصہ بن گیا۔ مورخین کے مطابق ان کا سن پیدائش 1964 ہے۔ یہ گاما سے عمر میں 14 سال بڑے تھے۔ جب ان کا دنگل گاما کے ساتھ ہوا تو گاما کی عمر 17 سال، جبکہ رحیم بخش سلطانی والا کی عمر 31 سال تھی۔
ان کا ستارہ عروج پر تھا۔ گاما بھی ان کی داغ سے واقف تھا۔ 1995 میں ریاست جوناگڑھ میں 15 روزہ جشن پہلوانی کا ایک میلہ سجایا گیا، جس میں مختلف ریاستوں کے نامور پہلوانوں نے حصہ لیا۔ ان میں سے ایک رحیم بخش سلطانی والا بھی تھے، اور وہ اپنے مقابلے میں آنے والے ہر پہلوان کو بچھاڑ رہے تھے۔ کوئی بھی ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ مقابلے کے 15ویں روز جب رحیم بخش سلطانی والا نے اپنے آخری حریف کو بچھاڑا تو تماشائیوں کی بھیڑ چیرتا ہوا نوجوان گاما پہلوان سامنے آیا اور رحیم بخش سلطانی والے کو چیلنج کر دیا۔ رحیم بخش سلطانی والا نے یہ چیلنج فراخ دلی سے قبول کیا۔ وہ چاہتا تو یہ کہہ کر انکار کر سکتا تھا کہ جاؤ پہلے میرے کسی شاگرد سے لڑو۔ رحیم بخش سلطانی والا دیو ہیکل جسامت کے مالک تھے۔ ان کا قد 7 فٹ تھا، جبکہ گاما کا قد محض 5 فٹ 7 انچ تھا اور وزن 110 کلو کے لگ بھگ تھا۔ رحیم پہلوان سلطانی والا اپنے روایتی انداز میں میدان میں اترا اور گاما کو دبوچ لیا۔ وہ گاما پر حاوی تھے، لیکن گاما نے بھی زبردست ہمت دکھائی۔ یہ دنگل تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا، لیکن دونوں ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ ریاست جوناگڑھ کے مہاراجا نے مقابلہ برابر قرار دے دیا۔ یہ کشتی گاما پہلوان کی شہرت کا باعث بنی۔ 20 سال کی عمر میں گاما نے ہندوستان کے تمام بڑے نامور پہلوانوں کو چیلنج کر دیا، اور ان کی کشتی خلیفہ غلام محی الدین، پنڈت بندو گاما پہلوان بالیوالا، کریم بخش سیالکوٹی، دکھڑ سنگھ، پرتاپ سنگھ اور بدری پہلوان جیسے ہندوستان کے عظیم الشان پہلوان سے ہوئی، لیکن جیت صرف گاما کا مقدر بنی۔ گاما پہلوان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے سامنے آنے والے حریف کو چند منٹوں میں ہی زیر کر دیا کرتے تھے۔ وہ کشتیاں لڑنے کے لیے دوسری ریاستوں میں بھی جاتے۔ ایک مرتبہ وہ علی سائیں لاہوری ستارہ ہند سے کشتی کے لیے ریاست اندوز پہنچے۔ اس دنگل کا اہتمام اندوز کے راجا شیوجی راؤ نے کیا تھا۔ گاما نے محض 5 منٹ کے اندر علی سائیں لاہوری کو چت کر دیا۔ اندو کا راجا گاما کے فن پہلوانی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے گاما کی ایک اور کشتی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، جس کے لیے اس نے المعروف گونگا پہلوان کے والد گامو بالیوالا کا انتخاب کیا، جو کہ اس وقت کے نامی گرامی پہلوان تھے۔ گاما نے انہیں بھی 3 منٹ میں چت کر دیا۔ اندوز راجا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، تم اپنے حریفوں کو چند منٹوں میں بڑی آسانی سے زیر کر دیتے ہو۔ کیا کبھی کوئی ایسا پہلوان بھی تمہارے مد مقابل آیا جسے زیر کرنے میں تمہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ گاما نے فوراً رحیم بخش سلطانی والے کا نام لیا اور کہا کہ ہماری کشتی 1 گھنٹہ سے بھی زیادہ چلی اور بلا نتیجہ ہی ختم ہوئی۔ یہ سننا تھا کہ راجا شیوجی راؤ کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا، اور راجا نے ان دونوں کے درمیان دنگل کروانے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن رحیم بخش سلطانی والا اور گاما پہلوان آمنے سامنے تھے۔ اس مقابلے کو دور دراز سے ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے آئے۔
یہ مقابلہ 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ دونوں حریف ایک دوسرے کو برابری کی ٹکر دے رہے تھے۔ بالآخر راجا شیوجی راؤ نے دونوں کو برابر قرار دے دیا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اتنی عظیم الشان کشتی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی اور نہ کبھی اتنے سخت جان پہلوان میری نظر سے گزرے ہیں، جو ہر لحاظ سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد گاما اور رحیم بخش سلطانی والا کے درمیان تیسری کشتی لاہور میں منعقد ہوئی۔ سخت مقابلے کے بعد آخرکار اس کشتی کو بھی برابری کی سطح پر چھڑا دیا گیا۔ 27 سال کی عمر تک گاما پہلوان ہندوستان کے سبھی نامور پہلوانوں کو ہرا چکا تھا، ماسوائے حریم بخش سلطانی والا کے۔ اب حریف گاما کا سامنا کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ گاما نے تمام پہلوانوں کو عام کشتی کا چیلنج کیا اور اعلان کیا کہ پورے ہندوستان میں جو بھی پہلوان مجھے ہرائے گا میں اسے 7,000 روپے نقد انعام دوں گا۔ اس دور کے 7,000 روپے آج کے پاکستانی 65 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں، لیکن پورے ہندوستان سے صرف ایک پہلوان حسن بخش ملتانی نے یہ چیلنج قبول کیا۔ گاما نے اسے 2 منٹ میں چت کر دیا۔ گاما طاقت میں اپنی مثال آپ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گاما کی روزانہ کی خوراک 2 کلو بکرے کا گوشت، 5 سے 6 دیسی مرغیاں، 7 سے 8 لیٹر دودھ، بادام کی سردائی، ½ کلو دیسی گھی، حسب ضرورت موسمی پھل اور مشروبات بھی شامل تھے۔ میٹھے میں وہ چورما اور کھوئے کے لڈو کھاتے تھے۔ گاما اتنی زیادہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے کڑی محنت بھی کرتے تھے۔ گاما روزانہ 40 کے قریب پہلوانوں سے زور آزمائی یعنی کشتی کرتے۔ ان کی روزمرہ کی کسرت میں اکھاڑا کھودنا، 3 سے 4 پہلوانوں کو سہاگے پر بٹھا کر کھینچنا، 3000 ڈنڈ اور 5000 بیٹھکیں لگانا شامل تھا۔ گاما 95 کلو وزنی کڑا گلے میں ڈال کر بیٹھیاں لگاتے تھے۔ پٹیالہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسپورٹس میوزیم میں یہ کڑا آج بھی موجود ہے۔ 1947 میں پارٹیشن کے بعد گاما پاکستان آ گئے، لیکن ہندوستان نے آج تک ان کی باقیات کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ گاما پہلوان کے بارے میں ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ 26 سال کی عمر میں انہوں نے 1200 کلو وزنی پتھر اٹھایا تھا۔ یہ پتھر ہندوستان کے بروڑا میوزیم میں موجود ہے، جس کی تختی پر لکھا ہے کہ 22 دسمبر 1902 کے دن غلام محمد پہلوان نے اسے اٹھا کر چند قدم چلے تھے۔ میوزیم کے حکام کا کہنا ہے کہ 25 آدمی مل کر بھی اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے۔ اسے ہائیڈرولک مشین کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا، لیکن کچھ نامور پہلوانوں کے خیال میں یہ صرف ایک متھ ہے۔ 1910 میں گاما کی عمر 32 سال تھی۔ وہ ہندوستان میں اپنی طاقت کا لوہا منوا چکے تھے، جس کے بعد انہوں نے برطانیہ کا رخ کیا، جہاں جان بل بیلٹ کے لیے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔ گاما پہلوان اپنے بھائی امام بخش، رستم ہند اور 3 دوستوں احمد بخش، پہلوان میرا بخش اور گامو پہلوان جلندری کے ہمراہ انگلستان پہنچے۔ ان کے انگلستان جانے کا بندوبست بنگال کی ایک پراسرار شخصیت شرت کمار مشرا نے کیا تھا۔
اس ٹورنامنٹ میں دنیا بھر کے بہترین پہلوان شرکت کر رہے تھے، لیکن جب گاما نے اس ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ میں اپنا نام لکھوانا چاہا تو انہوں نے رد کر دیا، کیونکہ ان کا قد اور وزن مطلوبہ معیار سے کم تھا۔ لیکن گاما نے ہار نہیں مانی اور اس جگہ کے پاس ہی اپنا کیمپ لگا لیا۔ انہوں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اخبار میں اشتہار دے کہ کسی بھی وزن کے 3 بڑے پہلوانوں کو لے آؤ، میں انہیں 30 منٹ میں چت کر دوں گا۔ لوگوں نے اسے ایک مذاق سمجھا اور کوئی مقابلہ کرنے نہ آیا۔ ان سب کے نزدیک یہ محض ایک گدڑ بھبکی تھی۔ گاما نے پھر ایک اور اعلان کروایا اور ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے لیے آئے انٹرنیشنل پہلوانوں کا نام لے کر کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو، اگر میں ہار گیا تو 5 پاؤنڈ کی انعامی رقم جیتنے والے کے حوالے کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ گاما کا یہ چیلنج برطانیہ کی اخباروں کی شہ سرخی بن گیا، جسے سب سے پہلے امریکن پہلوان ڈاکٹر بینجمن رولر نے قبول کیا۔ بینجمن رولر نہ صرف دنیا کا ایک بہترین پہلوان تھا، بلکہ قد میں گاما سے 6 انچ لمبا اور وزن میں 34 پاؤنڈ زیادہ تھا۔ جب ان کا مقابلہ ہوا تو گاما نے 1 منٹ 36 سیکنڈ میں اسے زیر کر دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 دنوں میں 11 بین الاقوامی پہلوان گاما کے مقابلے میں اترے۔ گاما نے ایک ایک کر کے سب کو پچھاڑ دیا اور لندن میں گاما فن پہلوانی کے جادوگر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ سب سن کر ورلڈ چیمپئن شپ کے منتظمین کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے گاما کو بڑی عزت سے بلایا۔ مجبوراً انہیں گاما کو چیمپئن شپ میں شامل کرنا پڑا۔ زبیسکو اس وقت کا ورلڈ چیمپئن تھا۔ 10 ستمبر 1910 کو گاما اور زبیسکو ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے ٹائٹل کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، اور تماشائیوں نے دیکھا کہ گاما نے پلک جھپکتے ہی زبیسکو کو زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے قابو کر کے زمین کی طرف اس کی شانیں پلٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن جب گاما اسے چت کرنے کے لیے داؤ لگاتا، زبیسکو زمین پر بچھے گدے کے ساتھ چمٹ جاتا۔ اس نے بار بار گاما سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ کشتی 2 گھنٹے 35 منٹ تک جاری رہی، اور اس تمام وقت میں زبیسکو خود کو بچانے کی کوشش ہی کرتا رہا۔ تماشائی زبیسکو کے اس دفاعی طرز عمل سے ناخوش تھے۔ انہوں نے زبیسکو کو ہوٹنگ کرنا شروع کر دی اور گیٹ اپ زبیسکو کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ زبیسکو نے ریفری کو بلا کر کہا کہ وہ تھک گیا ہے۔ بالآخر یہ میچ بنا کسی نتیجے کے ختم کرنا پڑا۔ بہرحال کسی ایک کو تو اس چیمپئن شپ کا ونر بنانا تھا، لہٰذا 1 ہفتے بعد 17 ستمبر 1910 کو دونوں کے درمیان ایک اور مقابلہ منعقد ہوا۔ اس دن گاما وقت سے پہلے میدان میں موجود تھا، لیکن زبیسکو کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ لندن چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس ٹورنامنٹ کی انتظامیہ کو ایک خط بھجوایا جس میں لکھا تھا کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں مقابلہ نہیں لڑ سکتا اور روس واپس جا رہا ہوں۔ لیکن سب جانتے تھے کہ دراصل وہ گاما کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا،
منتظمین نے اس کے اس رویے سے سیکھ پا ہو کر اسے سزا کے طور پر کچھ سالوں کے لیے لندن میں کشتیوں پر پابندی لگا دی۔ گاما کو ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن قرار دے دیا گیا۔ مقابلے کے منتظمین نے انہیں جان بل بیلٹ اور 250 پاؤنڈ کی انعامی رقم سے نواز دیا اور گاما رستم زماں کہلایا۔ منتظمین نے خوشی کا اظہار کیا کہ رستم زماں کا خطاب ابھی برطانیہ کے پاس ہی ہے، کیونکہ ہندوستان اس وقت برطانیہ کے زیر تسلط تھا۔ گاما رستم زماں تو بن گیا تھا، لیکن رستم ہند کا خطاب ابھی بھی رحیم بخش سلطانی والا کے پاس تھا۔ ہندوستان واپسی کے فوراً بعد ایک بار پھر گاما پہلوان اور رحیم بخش سلطانی والا پہلوان کے درمیان الہ آباد کے مقام پر ایک عظیم الشان دنگل سجایا گیا۔ اس وقت گاما کی عمر 32 سال تھی، جبکہ رحیم بخش سلطانی والا کی عمر 46 سال تھی۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، لیکن ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود انہوں نے گاما کو زبردست ٹکر دی۔ یہ مقابلہ 2.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس مقابلے کے دوران رحیم بخش سلطانی والے کی پسلیوں کو گہری چوٹ پہنچی۔ معائنے کے بعد اس کشتی کو بھی برابر کی سطح پر چھڑوا دیا گیا۔ یہ گاما پہلوان اور رحیم بخش سلطانی والا پہلوان کے درمیان ہونے والا چوتھا اور آخری دنگل تھا۔ جب بھی گاما سے پوچھا جاتا کہ ان کا سب سے تگڑا حریف کون تھا، تو انہوں نے ہمیشہ رحیم بخش سلطانی والے کا نام لیا اور کہا کہ میری ان سے 4 مرتبہ کشتی ہوئی، لیکن ہر بار مقابلے کے اختتام پر ان کے قدموں کی دھول کو اپنے ماتھے پر لگاتا۔ گاما نہ صرف ایک عظیم الشان پہلوان تھے، بلکہ کردار میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک پھل فروش سے گاما کی بحث ہو گئی۔ اس پھل فروش نے وزن کرنے والا باٹ اٹھا کر گاما کے سر پر دے مارا۔ گاما کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے چپ چاپ اپنے گلے سے رومال اتار کر اپنے سر پر باندھا اور وہاں سے چلے گئے۔ شام کو اکھاڑے میں جب گاما کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ وہ پھل فروش تو آپ کے ایک تھپڑ کی مار تھا، تو پھر آپ نے اس کو کیوں کچھ نہیں کہا؟ اس پر گاما نے جواب دیا کہ جب وہ پھل فروش مجھے گالیاں نکال رہا تھا تو میں نے خود سے کہا کہ گاما، کیا تم رستم زماں ہو کر ایک کمزور سے لڑو گے؟ لیکن جب اس نے میرے سر پر باٹھ دے مارا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل کیا کہ میں اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دوں، لیکن پھر میں نے خود سے کہا کہ اگر میں اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا تو مجھے رستم زماں کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ 1928 میں جب گاما کی عمر 50 سال ہوئی تو زبسکو نے مہاراجہ پٹیالہ کو ایک شکایتی خط لکھا، جس میں اس نے کہا کہ گاما نے مجھے نہیں ہرایا، لہٰذا یہ رستم زماں کہلانے کا حقدار تبھی ہو سکتا ہے جب یہ مجھے ہرائے۔ اس نے گاما کے ساتھ کشتی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مہاراجہ پٹیالہ بہت حیران ہوا کہ آخر 18 سال بعد زبسکو کو یہ خیال کیسے آیا۔ اس نے اس خط کا ذکر گاما سے کیا تو گاما نے فوراً کشتی کے لیے ہاں کر دی۔ اور پھر 1928 میں وہ مقابلہ سامنے آیا جس کا پوری دنیا کو بے صبری سے انتظار تھا۔
زبیسکو اور گاما آمنے سامنے آئے۔ زبیسکو متکبرانہ انداز سے اپنے مسلز کی نمائش کر رہا تھا۔ وہ بہت طاقتور نظر آ رہا تھا، جبکہ گاما پہلے سے کمزور لگ رہا تھا۔ دنگل شروع ہوا تو گاما نے زبیسکو کو صرف 42 سیکنڈ میں چت کر دیا، جس کے بعد زبیسکو نے گاما کو ٹائیگر کا خطاب دیا۔ گاما کی طاقت کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ اپنے 52 سالہ کیریئر میں ناقابل شکست رہے اور کبھی کوئی کشتی نہیں ہارے۔ انہیں مشرقی ہرکولیس بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس طاقتور انسان کی زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور صدمے کی وجہ سے کئی دنوں تک قوت گواہی سے محروم رہا۔ گاما نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی المعروف گامو پہلوان کی بیٹی تھی، لیکن شادی کے 3 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ گاما نے دوسری شادی اپنی چھوٹی سالی وزیر بیگم سے کی، جن سے ان کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، لیکن افسوس ان کے تمام بیٹے نوعمری میں ہی وفات پا جاتے۔ 1943 میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہلال الدین کی عمر 13 سال تھی جب وہ وفات پا گیا۔ گاما کی عمر اس وقت 65 سال تھی۔ بڑھاپے میں اولاد کا دکھ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس واقعہ نے گاما کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے اور کافی عرصے تک قوت گواہی سے بھی محروم رہے۔ ہندوستان میں مہاراجہ پٹیالہ نے گاما کو تحفہ میں ایک محل نما حویلی دی تھی، جس کے ساتھ ایک خوبصورت باغ منسلک تھا۔ ہندوستان میں گاما کو بہت سے تحفے، تحائف اور زمینوں سے نوازا گیا تھا، لیکن گاما 1947 میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے، جہاں یہ لاہور کی موہنی گلی میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہ ہندوؤں کا علاقہ تھا۔ 1947 پاک و ہند کی تقسیم کے موقع پر انہوں نے نہ صرف اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کی حفاظت کی، بلکہ اپنے خرچے پر وہاں کے ہندوؤں کو انڈیا بھیجا۔ گاما ایک انسان پرست سچے مسلمان تھے۔ گاما کو پاکستان میں وہ سب تو میسر نہیں تھا جو وہ ہندوستان میں چھوڑ کر آئے تھے، لیکن ان کی خدمات کے سلسلے میں پاکستان نے انہیں بے شمار زمینوں اور صدارتی ایوارڈ سے نوازا۔ دی گریٹ گاما 28 مئی 1960 کو اپنی 82ویں سالگرہ کے اگلے دن ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ گاما کی آخری خواہش تھی کہ انہیں پیر مکی کے احاطے میں دفن کیا جائے، لیکن وہاں کے حکام نے اجازت نہ دی۔ یوں گاما کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی اور انہیں اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ گاما کے خاندان میں اور بھی نامور پہلوان ہوئے، جن میں ان کا چھوٹا بھائی امام بخش رستم ہند اور ان کے 5 بیٹے بولو پہلوان، اسلم پہلوان، اکرم پہلوان، اعظم پہلوان اور گوگا پہلوان شامل تھے۔ بولو پہلوان نے رستم زماں کا خطاب بھی جیتا۔ بولو گاما کے بھتیجے اور داماد بھی تھے۔ انہیں گاما نے ہی فن پہلوانی کی تربیت دی تھی۔ بعد میں اسلم پہلوان کے بیٹے زبیر عرف جارہ پہلوان اس لڑی کے سب سے بڑے اور مشہور پہلوان بنے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ایکٹر اور مارشل آرٹسٹ
بروس لی گاما کا بہت بڑا فین تھا۔ وہ گاما پہلوان کو اپنا روحانی استاد مانتا تھا اور ان کی کثرت کے طریقے فالو کرتا تھا۔ 22 مئی 2022 کو گوگل نے اپنے سرچ انجن پر گاما کا پورٹریٹ بنا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ بین الاقوامی سطح پر گاما پہلوان کو آج بھی بے پناہ شہرت حاصل ہے۔ جاپان کی مشہور سیریز دی ٹائیگر ماسک میں بھی ٹائیگر کا کردار گاما پہلوان پر بنایا گیا ہے۔ جاپان کا مشہور پہلوان انوکی جب پاکستان کے دورے پر آیا تو اس نے گاما کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ انوکی نے گاما کی قبر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔ ہندوستان میں ہر سال گاما پہلوان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی یوم پیدائش کے موقع پر 8 روزہ فن پہلوانی کا فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے۔ گاما پہلوان دنیا بھر میں دی گریٹ گاما کے نام سے مشہور ہیں۔ ان جیسا عظیم الشان پہلوان صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔